बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी याद रखते होंगे। एक नया दिन, नई सुबह और सुबह वतन का एक नया एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होने के साथ साथ प्रोग्राम में जो चीज़ें हम बताते हैं, जो सवालात आप करते हैं, उनको जानने के बाद अमल भी करने की कोशिश करते होंगे। पैगाम टेलीविज़न का मोटिव ये है कि हमारा मकसद है और हमारा यही एक ख़ास मकसद जिसके तहत हम काम कर रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से सुबह वतन हो, हमारा कोई भी प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा हो, दीन की सही और ट्रू रहनुमाई जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये हिस्सा हम डाल रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपको आज का करने का काम बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से हम आपको बताएंगे। और आज हमारा बड़ा अहम मौजू है जिस पर हमने गुफ्तगू भी करनी है, और वो है हम गाली क्यों देते हैं। है बड़ा कैची सा ये जुमला कि हम गाली क्यों देते हैं, हम गाली क्यों देते हैं। 2-3 दफ़ा जब बंदा रिपीट करे तो हम खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये मामला है क्या हम खुशी में गाली दे देते हैं, नाराज़गी में देते हैं, हमारे कल्चर में है, या हम ये क्यों इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। बच्चे, बड़े, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर तबका, हर मुल्क, हर ज़ुबान का शख्स इसमें मुब्तला है। आप और मैं भी मुब्तला हैं किसी ना किसी तरह से, खुशी में या गमी में या नागवार बात में हम ये क्यों गाली देते हैं, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारा सेगमेंट है जिसमें हम वार्डरोब के इमेज के हवाले से भी बात करेंगे, पहनावे के हवाले से बात करेंगे, ओढ़ने बिछोने के हवाले से बात करेंगे, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे या हमारे एटमॉस्फेयर पे या हमारी अपनी शख्सियत पे अच्छा पहनावा किस तरह से इम्पैक्ट करता है, असरअंदाज होता है, इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद डिटेल्स की जानिब जाऊँ, अपने मौजूद मेहमानों का आपको तारुफ करवाता चलूँ। कारी मोहम्मद इसहाक साहब हमें आज ज्वाइन कर चुके हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हमारे सवालात के जवाबात देने वाले, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ले जी, ये तो आगाज़ हो गया। इसके साथ साथ चंद एक चीज़ें और भी मैं आपके सामने रख दूं कि हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। सूफी सोप और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। सूफी सोप केमिकल इंडस्ट्रीज़, पूरा नाम ले लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाद में कॉल ना आ जाए कि जी हमें आपने मुख्तसर नाम के साथ ही टरखा दिया, तो जनाब ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आपने अगर हमें कॉल करनी है तो हमारे यूनियन नंबर अब तक आपको याद हो चुका होगा, जो कि हम आपको बता देते हैं। वो है जी 042111700 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए और प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शामिल हो जाइए। लेकिन एक चीज़ याद रखा करें कि टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बात प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके साथ ये नंबर भी आप डिस्प्ले पे अभी देखेंगे, व्हाट्सएप नंबर है 0321565200, यानी 03215652 और फिर 000। इस पे आपने डायल नहीं करना, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपने इस पे अपना ऑडियो मैसेज भेजना है, अपना सवाल भेजना है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से जानना है, अपनी राय से आगाह करना है। आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं और ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इन दोनों नंबर्स पे आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। सो अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। दोनों नंबर अब तक आपको भी याद हो चुके होंगे। ले जी, फौरी तौर पर चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا
يستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا اس پہ غور کیا جاتا ہے تو آپ پھر ارد گرد کے ماحول میں نہیں رہتے، آپ کسی اور ٹرانس میں، کسی اور دنیا میں، کسی اور سوچ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ سوچ ہے آخرت کی یا آپ کی اپنی ذات کی کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے۔ اس کا خلاصہ بھی بھٹی صاحب سے جلدی سے جان لیتے ہیں۔ سر پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نظامی بھائی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کی آیات ہیں جی، اور اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کا تھوڑا سا حصہ قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ سورہ یوسف جو ہے پوری کی پوری ایک ایسی خوبصورت داستان بھی ہے جو حقیقی ہے، واقعاتی ہے، اور اس میں بہت سارے دروس، بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں، جی، بہت سارے سبق ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کو بھائی لے گئے، والد صاحب کو بہلا پھسلا کے، یہ ستیلا بھائی تھا، اور ان کے 10 گبرو جوان بڑے بھائی تھے جو ستیلے تھے، یہ چھوٹے تھے، تو ان کو لے کے چلے گئے، تو واپس ان کو ایک کنویں میں پھینک کر واپس خون جعلی کپڑوں پر مال کے لے، ابو جی بیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو۔ حالانکہ والد صاحب نے جب جانے کی اجازت دی اس وقت یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ تم اپنے کھیل کود میں شکار میں مشغول ہو گئے تو بچے کو کچھ نقصان ہو گیا، تو انہوں نے سٹوری جب گھڑی تو بالکل وہی والد والی گاڑ دی، جی اس کو تو بیڑیا کھا گیا۔ تو والد صاحب نے پھر صبر اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ رجوع کیا، اور پھر اللہ پر ایسا پکا اور پختہ اعتماد کہ بیٹا جوان ہو کر مصر کا بادشاہ بن کر والد کی خدمت میں پہنچ گیا ہے، یا والدین کو اپنی خدمت میں بلا لیا ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات انبیاء کرام کی زندگی میں بھی شدید ترین آئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی اپنے اس لختے جگر ننھے منھے پھول کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب واپس یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، چہرے پر ڈالی، تو ان کی نظر دوبارہ آ گئی۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس غم سے گئی تھی اسی غم کی جب شدت سے خوشی ہوئی نا تو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے واپس دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھیں بچپن میں ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اس سے سبق ملتا ہے کہ جو صبر کر جاتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں، دو دفعہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام جن کو بچپن سے ہی بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ پر وہی بھائی سجدہ ریز ہو کر معافیاں مانگتے ہوئے نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مشکلات جہاں ختم کیں وہاں اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بہار لے آئے۔
تو اس لیے سبق ملتا ہے ہر مسلمان کو کہ اگر زندگی میں مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، تو صبر سے کام لیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب یہ اذیت دینے والے، حسد کرنے والے یہی پشیمان ہوں گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت سبق ہے بھائی صاحب. الحمدللہ. صبر کرنا ہمیں تھوڑا مشکل تو لگتا ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں. مشکل ہے بھی، ہاں مشکل ہے بھی، اور اس کے جو فوائد نظر آتے ہیں پھر قرآن کا ہمارے اللہ سامنے تعالیٰ جو کی ترجمہ رحمتیں ہو ہے، جاتی ہیں. بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے اس کام کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ ایک حصہ ہے. آج کی کتاب ہے جی ہدیۃ الاطفال، یعنی ارکان اسلام پر مشتمل تعلیمی اور تربیتی سلسلہ ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے، سوالن جوابن. یہ اس میں سوال جواب ہے. ابھی میں پروگرام سے پہلے اس میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کی لرننگ کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس میں. بلکہ سم ٹائمز تو مجھے خود یہ لگتا ہے کوئی کتاب جب ہم خاص طور پہ دارالسلام کی کتابیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان کتب میں سے کوئی ایک جب میں کھولتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ چیز تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کتابوں کو کھولیں اور خاص طور پہ دینی کتابوں کو، اور سیکھیں. دینی کتابوں میں ہمیں دنیا کی بھی ساری چیزیں ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے سارے ڈھب بھی ملتے ہیں. اچھا جی، والدین اور اساتذہ کے لیے بھی یہ رہنما کتاب ہے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے سوالات آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. انہیں دین کے بنیادی تصورات سے آگاہ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جس دور میں ایمانیات اور اسلامیات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، اس میں یہ لازم ہے. اسی جذبے کے تحت یہ کتاب بڑی عرق ریزی سے تیار کی گئی ہے. نعمان صاحب لکھتے ہیں جی یہ سارے لفظ، اور عرق ریزی کے ساتھ ساتھ بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بڑی عمر کے افراد بھی اس کے مطالعے سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ مجھے بھی بڑی بینیفیشل لگی ہے. اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، تمام آؤٹ لیٹس پہ موجود ہے. اور اگر آپ اس کو آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور یہ کتاب آپ کو وہاں بھی اویلیبل ہوگی. آج کی مسلم لائبریری کی ایک اور کتاب ارکان اسلام پر مشتمل تعلیمی اور تربیتی سلسلہ ہے یہ ہدیۃ الاطفال. یہ کتاب ہم نے ڈسپلے کر دی یہاں پہ. بھٹی صاحب کی جانب دوبارہ آتے ہیں اور بھٹی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کا کرنے کا کام بھی بتائیے. جی، آج کا کرنے کا کام جو آپ نے ٹاپک بتایا جی اسی مناسبت سے میں بھی جاتے جاتے اپنے حصہ ڈال جاتا ہوں. پلیز ضرور بتائیے سر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سنوارنے، اخلاق کی تکمیل کرنے والی تعلیمات سے نوازا ہے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے. جی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. جی اچھے اچھے اخلاق آپ نے سکھائے ہیں. تو آپ کا ٹاپک ہے گالی کیوں دیتے ہیں. یہ تو اب آپ ڈسکس کریں گے کہ کیوں دیتے ہیں، وجوہات سامنے آئیں گی. جی لیکن گالی دینے والے کا رزلٹ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو ایک شخص دور سے نظر آیا کہ میری طرف آ رہا ہے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا بے ساخ العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، بدترین آدمی آ رہا ہے. جب وہ آیا تو آپ نے اس کو بڑے اچھی طرح سے ویلکم کیا، اس کو بٹھایا، اس کو خدمت کی، جو اس نے سوال کرنا تھا اس کا حل کیا، وہ چلا گیا. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی جب یہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے، اور جب وہ آیا ہے تو آپ نے اتنی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا ہے، بڑی محبت سے نوازا ہے، یہ کیا ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کے لوگ ترک تعلق پر مجبور ہو جائیں، اس کو چھوڑ جائیں، اس سے بات چیت نہ کریں، اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، میل جول نہ رکھیں. تو یہ وہ بندہ سب سے بدترین ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں اور اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. تو میں نے جب آیا تھا تو اس کا حقیقی تعارف کرایا تھا تاکہ باقی لوگ متنبع ہو جائیں کہ یہ اچھا بندہ نہیں آ رہا. لیکن جب وہ آیا تو میں نے اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے. یہ میرا اخلاق ہے. اور بدترین اخلاق جس بندے کا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت برا بدترین شمار ہوگا، اور گالی دینے والے کی عزت کہیں بھی نہیں ہے. جو بھی اپنے دوست احباب کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو گالیاں دیتا ہے اس کی عزت نہیں رہتی. تو اللہ کے ہاں بھی وہ بدترین آدمی شمار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب، ویسے تو ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ بات ہو گئی ہے، ایک تو غصے میں ایک زبان کا ہی ایسا، اور ایک جو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ پیار محبت میں بھی گالی نکال وہ رہے ان ہوتے ہیں. کا تقیہ کلام بن جاتا ہاں، ہے، گالی دینا. فیشن ہے کہ ہر جملہ بولنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی نہ کوئی ساتھ گالی ضرور دینی ہے. تو یہ بھی بہت بدترین بات ہے. ٹھیک ہے، اپنی یہ بھی نہیں زبان ہونا کی چاہیے. حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر بتایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، راہ راست پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر، ان کو شامل کر لیتے ہیں. سمرا اقبال صاحبہ برے والا سے کال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرا سوال ہے کہ میری خالہ پہلے نماز کے اندر ہی پڑھ لیتی تھی، سورہ سجدہ، ملک، یاسین اور مزمل نماز کے بعد پڑھتی تھی. آپ نماز کے اندر ہی پڑھتی ہیں، عشاء کی نماز کے اندر، تو ایسے جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے اس بارے میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو صورتیں وہ آپ بستر پر لیٹ کر پڑھتے تھے. یہ اذکار ہیں بستر پر لیٹ کر سونے کے، کہ ان کو پڑھ کر پھر بندہ سو جائے. تو نماز کے اندر اگرچہ ادائیگی ممکن بھی ہے کہ وہ اس لیے سے پڑھ لی کہ میں رات کے اذکار کر رہی ہوں، لیکن افضل اور اولا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بستر پر جب لیٹیں اس وقت کریں. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور پڑھ کے تو اس کے بعد اذکار کر کے سونا ہے. پھر مزید اور کام شام نہیں کرنے. تو یہ رات کے سونے کے اذکار میں سے ہے. اگر پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیں بڑی تو الحمدللہ ایسے گہری نیند، محبت بری میٹھی نیند آئے گی کہ کیا بات. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کچھ کمنٹس ہیں میرے پاس لائیو لنک میں، ان کی جانب چلتے ہیں. علی الیاس ملک ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. نرگی صاحبہ السلام علیکم کہہ رہی ہیں. طاہا صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام سب کی جانب سے. اور علی الیاس ملک ہمیں لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ کسی نے بچے کا عقیقہ کیا اور ایک بکرا ذبح کیا اور دوسرا کچھ رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دیا، ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ تو دعوت کی ہے انہوں نے، عقیقہ تو نہیں کیا. عقیقہ جب تک دوسرا بکرا ذبح نہ کرتے. عقیقہ کے لیے ضروری تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے تھے. جی ایک کر لیا اور ایک سنبھال کے رکھا کہ تو رشتہ دار آئیں گے تب کھلائیں گے. تو پھر جب وہ کرے گا تو پھر عقیقہ مکمل ہوگا. ابھی وہ 7ویں دن اگر نہیں کر سکے تو سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہے. اس کا مطلب بھٹی صاحب ان کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم 7ویں دن دونوں بکرے ذبح کر لیتے، کچھ غریبوں میں بانٹ دیتے، تو کچھ جو دید و کارب آنے والے ان کے لیے رکھ لیتے. ٹھیک ہے، رکھنا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ذبح 2 ہی کرنے. ذبح 2 ہی کرنے چاہیے. اب ایک بکرا اور کریں گے، ایک بکرا اور کریں گے تو پھر عقیقہ پورا ہو جائے گا. ابھی آدھا ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا بھٹی صاحب ایک بڑا اہم کویسچن ہے اور یہ میں چاہوں گا آپ اس کو ذرا تھوڑا واضح کر کے بیان کیجیے گا. بچوں کی جو بلوغت کی عمر ہے، بالغ ہونے کی جو عمر ہے، ویسے تو لا میں 18 ایئرز جس آپ کا ID کارڈ بنتا ہے اور ساری چیزیں بنتی ہیں وہ تو ڈیفائن ہے، لیکن کیا یہ ایج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے دین کے پوائنٹ آف ویو سے 18 سال ہے یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مختلف ایریاز میں، مختلف کنٹریز میں ڈیفرنٹ ہے. جس طرح اگر گرم غذائیں کھائی جائیں یا بچوں کو کھلائی جائیں تو بھی بلوغت پہلے ہو سکتی ہے. کسی عمر کا اس میں تعین ہے؟ یا علاقوں کے حوالے سے بات کریں، سرد اور گرم علاقوں کے حوالے سے عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ گرمی والے جو علاقے ہیں وہاں پہ جلد جوان ہو جاتی ہیں بچیاں. فرمائیے گا اس بارے میں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. سعودی عرب گرم علاقہ ہے، لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، کہوہ پیتے ہیں، تو خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی بچے اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جی اس لیے اسلام نے کوئی عمر کی لمٹ نہیں رکھی، بلکہ اسلام نے بلوغت کی علامات بتائی ہیں کہ بچے کو احتلام ہو جائے یا اس کی مونچھیں اور داڑھی اگائے، بال آ جائیں. جی بچیوں کے اندر اس کو مینسز آنے شروع ہو جائیں، خواہ کسی بھی عمر میں آ جائیں. تو اس کے لیے بچوں کو تربیت بھی دینی چاہیے. خاص طور پر بچیوں کو والدہ کو چاہیے کہ ان کو بیٹا یہ بات سمجھائیں کہ اچانک سکول میں کہیں اس کو مینسز آ گئے تو وہ پریشان ہوگی. بلکہ ایسے واقعات ہوئے بھی جی کہ بچی کو اچانک سکول میں مینسز آ گئے تو وہ رو رو کے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ اسکول کے ٹیچر کو بھی پریشانی ہوئی، بچے بھی پریشان ہو گئے. تو بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا یہ ایک خاص عمر میں آپ کو یہ مسئلہ درپیش آئے گا. اس کے فوراً بعد کرنا کیا ہے وہ ساری تعلیمات دینی چاہیے. کہ بچی ان دنوں نماز نہیں پڑھے گی، بچی اور بچے کے جو چھوٹے بچے شمار ہوتے ہیں، بعض لوگ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے جی،
چھوٹا نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے, اس کی مونچھیں اگ گئی ہیں, داڑھی اگ گئی ہے, یا اس کو منسز آ گئے ہیں بچی کو, اور بچے کو احتلام ہو گیا ہے, تو یہ اب بالغ شمار ہوں گے, اور اس پر تمام اسلامی احکام اب فرض ہو گئے ہیں. اب یہ نماز بھی پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, اور اگر مالدار ہے تو حج پر بھی جائے گا. تو یہ سارے احکام جو ہیں یہ ہو جائیں گے. اس سے پہلے چھوٹے بہن بھائی اکٹھے بھی سو سکتے ہیں جی, لیکن بالغ ہونے کے بعد تو بالکل بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے 10 سال کی عمر مقرر کی ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو ذرا تھوڑی سی کیا کہنا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم دو, اور ان کے بسترے الگ کر دو. لیکن اگر بچہ 10 سال کی عمر سے پہلے, جیسے کہ سعودی عرب میں 6, 7, 8 سال کے بچے بھی بالغ ہو جاتے ہیں, خوراک کا اثر ہے, آب و ہوا کا اثر ہے, ماحول کا اثر ہے, اور خاص طور پر آج کل موبائل کا اثر بھی ہے. موبائل پر رنگ برنگی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بچے ضرورت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. تو بلوغت کی نشانی جب پائی جائے گی اسی وقت اس پر تمام بالغ مسلمان والے احکام لاگو ہو جائیں گے. اگر بچہ پہلے نماز میں سستی کر رہا تھا تو اب اس کو فرض ہو گئی, اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ پڑھائیں, اب وہ روزے بھی رکھے گا. اور بچیوں کو جب مینسز آ جائیں تو وہ ان کو چھٹی ہے, روزے کی بھی نماز کی بھی. یہ ساری چیزیں کہیں آئیں, ایسا ہی نہ ہو کہ بچی لا علمی میں نماز پڑھتی رہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, عادی ہو گئے نماز کے, پکے ہو گئے, تو کہیں وہ اسی حالت میں نمازیں نہ پڑھتی رہے. تو ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد ان کو اسلامی تعلیمات پہلے سے تھوڑی تھوڑی بتانی شروع کریں, اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کو تمام کنفرم مسائل آپ بتانے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک لائیو کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمد شبیر صاحب سیالکوٹ سے کال کریں. جی شکریہ, آپ نے کال کی, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واش روم کے اندر جو بیسن لگا ہوا اس میں ہم وضو کر سکتے ہیں, یا باہر آگے اس میں وضو ہو جائے گا ہمارا؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب دیتا ہوں. شکریہ, آپ نے کال کی, سر فرمائیے. ہاں جی, یہ ہمارے آج کل جو واش روم ہیں اس کے اندر ہی بیسن بھی ہوتا ہے. جی, تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وضو اندر ہو جائے گا. بھائی اندر تو وضو سے بڑی عبادت غسل آپ نے کی ہے, وہ بھی ہو گیا ہے, تو وضو میں کیا قباحت ہے. اصل میں یہ اشکال اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ واش روم میں قضائے حاجت کی جگہ پر اللہ کے نبی نے ذکر کرنے سے منع کیا ہے. جی, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وضو سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے, تو وہ کیا کریں گے. جی, تو بھائی جب آپ واش روم میں داخل ہوتے وہ بسم اللہ پڑھ کے گئے ہو تو آپ نے نیت کی تھی نا, میں نے وضو بھی کرنا ہے, میں نے غسل بھی کرنا ہے. تو وہ جو بسم اللہ آپ نے گیٹ پر پڑھ کے اندر گئے تھے وہی کافی ہے. آپ اندر غسل بھی کریں گے تو غسل اگر مسنون کرنا ہے, یا آپ نے احتلام یا میاں بیوی کی مستری کے بعد جب غسل واجب کرنا ہے تو اس سے پہلے تو وضو لازمی ہے, اس کا حصہ ہے. تو وضو آپ کو اندر ہی کر لینا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے تکلفات کی کہ باہر آ کر کرے. وضو بھی اندر ہو جائے گا, غسل بھی اندر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, سوالات جوابات اور بہت ساری باتیں ابھی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ لائیو لنک پہ جو ہمیں سوالات مل رہے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے, تو پھر لوگ نمازیں چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, تو اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. جی بالکل, انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, اِنَّ بَيْنَ شِرْكِ وَالْكُفْرِ الصَّلَاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا وہ عملاً ریفیوز کر رہا ہے. ایک تو ہے نا اس کو کہو یار نماز پڑھو کا تجمہ انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا, یہ انکار نہیں کر رہا,
ایک کو کہے کہ آپ نماز پڑھ لو، یا کیڑی نماز، کون سی نماز، کہاں کی نماز، ایسے بدبخت کو میں نے اپنے کانوں سے سنا. کہتا ہے ایسا وقت کا ضیاع ہے، نماز پڑھنا وقت کا ضیاع ہے. تو یہ ہے وربلی بھی اور پریکٹیکلی بھی منکر نماز کا. یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بڑا شدید حکم ہے ان کا. اور جو شخص جس کو کہا جائے پڑھو، اچھا کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، پڑھتا نہیں ہے. علماء کرام کی ایک کثیر جماعت جو کہتی ہے کہ پریکٹیکلی یہ بھی اسی کے برابر ہے، یہ منکر ہے نماز کا، پڑھ ہی نہیں رہا. مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے. اور جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں ان کو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائی کب ختم ہو جائے گی. ان کو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نرگس صاحبہ جو آپ نے دوسرا کویسچن کیا وہ کل ہی صبح ہم نے ابھی شامل کیا ہے، وہ توبہ کے حوالے سے، تو کائنڈلی وہ کلپ آپ دیکھ لیجئے گا. دینی باتیں آئی ڈی ہے جیسے ہمیں کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ آئی ڈی ہمیں پوچھتی ہے کہ بھائی میں نے مفتی صاحب سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، شعبان کے مہینے میں درود شریف 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یہ زیادہ پڑھنا چاہیے. رمضان میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کا ثواب حدیث صحیح ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ فرمائیے. نہیں، یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں ساری صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی. اور یو کے سے ہمیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سود کے پیسے میری خوشی سے نہیں آئے لیکن آ چکے ہیں، ماشاءاللہ، اب ان کا کیا کیا جائے؟ آ چکے ہیں، خوشی سے نہیں کی. جب آپ نے سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہوگا تبھی آئیں گے نا، کرنٹ پر تو نہیں آتا. جی. تو جب آپ نے بیس خود رکھی تو پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ تو آئیں گے. تو اب کیا ہے، نہ لیں. علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بالکل نہ لیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے. اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو علماء کرام کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ قطعاً اس کو وصول نہ کرے، بلکہ اپنا اکاؤنٹ اگر سیونگ ہے تو اس کو بھی ختم کرا کے کرنٹ اکاؤنٹ بنوا لے، اور یہ رقم نرک کھا جائیں، بینک کھا جائے، جو بھی کھائے اس کو بلا سے. دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رقم لے لے، ثواب تو اس کو نہیں ہوگا کیونکہ حرام کا مال ہے، جہاں بھی لگائے گا ثواب اس کو نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان سود میں پھنسا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نجات پا کے میں توبہ کر رہا ہوں جی، تو اس کی جگہ پر اس کو قرض کی ادائیگی میں اس کو دے دے، یا کسی رفاہی کام میں لگا دے، یا کہیں پر واش روم بنوا دے. لیکن ثواب کی نیت کوئی نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس کا مصرف ایک ہے کہ بینک میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب آدمی ضرورت مند کو دے دے، کہیں کوئی چیز بنوا دے، کہیں واٹر پلانٹ لگوا دے، تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹ صاحب، لیکن اگر بینک کی صورت نہ ہو، کوئی اور کسی بھی صورت میں ہو تو بھی یہ، ہاں تو بھی یہی ہے، وہ حرام کا مال ہے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اوکے ٹھیک ہے، کسی ضرورت مند کو دے دے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان علی صاحب لیا سے کال کر رہے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں اس کی، انبیاء کرام کی اور رسول پاک کی، کافی ساری تو میں نے یاد کی ہوئی ہیں. کوئی اگر یاد نہ ہو تو اس کے مطلب کے مطابق اگر دعا کر لے تو وہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ تو سب عربی میں ہے نا جی. ٹھیک ہے، یعنی اپنی کسی بھی زبان میں، اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، کوئی بھی زبان. ہاں جی ہاں جی. اس کے علاوہ جو ہے نماز کی دعائیں عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا نہیں، یہ آپ نماز کے لیے دعا کہہ رہے ہیں یا ویسے عام روٹین کی دعا؟ نماز وہ بھی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ، نماز میں نہیں، وہ عام حالات میں. ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی. جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے اس پر. جی عام حالات میں آپ اپنے اللہ سے اپنی زبان میں مانگیں. آپ جس علاقے میں ہیں، جس زبان کو بولتے ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنی زبان میں مانگے. اور ساری زبانیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں، وہ جانتا ہے. جو گونگا ہے اس کی تو زبان بھی کوئی نہیں، اس کی بھی سنتا ہے نا، اللہ اس کی بھی سن لیتا ہے. اللہ چونٹی کی بھی سن لی تھی. کون سی چونٹی والا؟ بالکل، جو قافلے سے پہلے، جو سلیمان علیہ السلام کے قافلے سے پہلے نکلی تھی، آ کہتی ہے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، کہیں قافلہ تمہیں مسل نہ دے، کچل نہ دے. جی بالکل. تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور واپس موڑ لیا لشکر. تو لشکر والوں نے پوچھا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ آپ تو دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، باہر کی بارش برسا دے اللہ.
کہنے لگے تم سے پہلے ہی اللہ نے کسی قوم کی دعا قبول کر لی ہے. اللہ تو چونٹی کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے, اسے بھی اپنی زبان میں مانگی ہوگی نا, عربی میں تو نہیں مانگی ہوگی. جی تو اس لیے عام حالات میں جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. البتہ مسئلہ ہے نماز کا, جی کہ نماز کے اندر آپ قرآنی دعائیں مانگیں. مسنون دعاؤں کی اتنی بڑی تعداد ہے, وہ کہتے ہیں کچھ یاد کی ہیں. بھائی جتنی بھی آپ یاد کریں گے وہ کچھ ہی رہیں گی, ٹوٹل کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی رہیں گی. تو آپ وہ دعائیں مسنون یاد کریں, نماز کے اندر وہ پڑھیں, اور اپنی زبان میں جب نماز کے علاوہ دعا کر رہے ہوں تو کوئی دعا بھی کر لیں. پھر انہوں نے پوچھا جی نماز کی جو دعائیں وہ عام حالات میں بھی مانگ سکتے ہیں. بالکل, دعا تو دعا ہی ہے, دعا تو دعا ہے, جب بھی چاہیں سجدے میں مانگیں, تشہد میں مانگیں, یا عام حالات میں بستر پر لیٹے ہوئے مانگیں, ٹھیک ہے. گاڑی چلاتے ہوئے مانگیں, بارش ہو جائے تو بارش میں نہاتے ہوئے مانگیں, قبولیت کا وقت ہے تو دعائیں جس وقت مرضی کر لیں. اچھا بڑی صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے, میرے ذہن میں آ گئی, یہ بھی ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, جس طرح نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, کچھ پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, ان دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جی دونوں کو کیا, دونوں کے علاوہ بھی جو درجنوں دعائیں ہیں قرآن مجید کی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یا ایک وہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک وہ پڑھی جا سکتی ہے, دونوں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ساری ہیں؟ پڑھی جا سکتی ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب تشہد میں اتحیات پڑھ کے دروشی پڑھی, اب یہ قبولیت کا ٹائم ہے, تو فرمایا جو چاہو مانگو, ٹھیک ہے, جتنا چاہو مانگو, جتنا چاہو. آپ ایک وقت میں یہ دونوں پڑھ لیں یا بیسیوں پڑھ لیں جو آپ کو بتائی کے گئی؟ ساتھ اٹھیں, دعائیں مانگ مانگ کر اپنے رب کو راضی ماشاءاللہ. کر کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ربنا آتنا میں پڑھتا ہوں, دوسرے صاحب کہتے تھے ربی جعلنی میں پڑھتا ہوں, یعنی دونوں علیحدہ علیحدہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں پڑھو, دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیا عرض ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, دبئی سے ایک سوال پوچھا گیا ہے, لکھتے ہیں کہ بوڑھے والدین کا بیٹا ہے, نشہ کرتا ہے, انا للہ و انا الیہ, جاب نہیں کرتا, وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, وہ الگ بھی نہیں کر سکتے, تو کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ بیٹا ہے نا, جی والدین کے لیے بیٹا جیسا بھی ہے وہ تو ان کا جگر گوشہ ہی ہوتا ہے, ان کو لہذا کیا کرنا ہے, اس کا علاج کروانا چاہیے. جی. اب تو نشے کی بحالی کے بہت سارے سینٹر کھل چکے ہیں, جی میڈیسن بھی موجود ہیں, ہاسپٹل بھی موجود ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ چھٹکارا کیوں لینا بھائی, اس کا علاج کروائیں. اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, تو آپ اس کا بہترین علاج کریں تاکہ وہ بھی صحت مند زندگی گزارے اور اپنے والدین کے لیے سہارا بھی بنے, ان کی خدمت بھی کرے. ٹھیک ہے. والدین بوڑھے ہوں گے, ظاہر بچہ جو آنا تو والدین بوڑھے ہی ہوں گے, جی تو اس بچے کا علاج کروائیں, یہ سب سے بہترین حل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں ایک لائیو کالر ہے ان کی جانب بڑھوں, نعیم صاحب, ہاشم یزمانی صاحب ہماری ویجیلنس ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں, وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دونوں صاحبان سے گزارش ہے کہ میرے پاس ایک کمنٹ آیا, اس کو آپ کائنڈلی دیکھیے, اتنی دیر میں کال انٹرٹین کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اسحاق صاحب آزاد کشمیر سے کال کی, شکریہ کال کرنے کا, سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اوپر رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں نا, جی تو ہمارے گھروں میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے اپنا ٹائم کے اپنی ڈیڑھی باہر نہیں کھڑی ہوتی ہے, دیوار نہیں ہوتی ہے. اچھا. تو ہماری عورتیں جو باہر فین میں بیٹھ کر وضو کرتی ہیں, غیر محرم کی نظر پڑتی ہے, کیا ان کا وضو باہر بیٹھ کے ہو جاتا ہے یا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی, شکریہ کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں, سنیے گا. بڑی صاحب فرمائیے, اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. دیہاتوں کے اندر عموماً دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور شرم و حیا کا لیول بھی اچھا خاصا بلند ہوتا ہے, ایسے لوگ تانکہ جانکی نہیں کرتے ہیں. اس کا وضو تو بالکل ٹھیک ہے, اس کے وضو میں کیا مسئلہ ہونے کا. اگر کوئی غیر محرم کی نظر پڑ گئی ہے تو وضو ہو بھی تو نہیں ٹوٹتا, اور اگر کر رہی ہے تو بالکل صحیح ہوگا, اس میں کوئی خلل والی بات نہیں ہے. اور اگر جو بہن وضو کر رہی ہیں ان کی نظر اگر کسی پہ پڑ جاتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ حکم کیا ہے مومنوں کو, جی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں کو حکم ہے کہ غیر محرم نظر آ جائے تو نظریں جھکا لو. عورتوں کو بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی نظر کو جھکا لیں. اگر نظر پڑ گئی ہے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا سر, ہمیں ایک سوال آیا ہے, لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کے بارے میں بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ جلالی ہے, مسلسل نہیں پڑھنی چاہیے. جلالی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جی. ایک بزرگ ہیں, ریٹائرڈ آفیسر ہیں, جی. وہ رات کو کہتے ہیں جی میرا معمول ہے میں 1 بجے اٹھ جاتا ہوں اور فجر تک 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں, 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں, 1000 دفعہ. انہوں نے مجھے کئی تسبیحات بتائیں. تو جو 1 بجے سے لے کر فجر تک 4-5 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہے اور گنتی پوری کر رہا ہو سپیڈ کے ساتھ,
उस पर तो जलाल गालब आ ही जाना ना फिर। अल्लाह अकबर। एक तो उस टाइम पर भूख लग जाएगी, जी दूसरा जब आप कसरत के साथ जिक्र करेंगे और गिनतियां परिपूर्ण हजार मैंने ये भी पूरा कर लिया, स्पीड में जा रहे होंगे, स्पीड में जा रहे हैं, तो उससे दिमागी खलल भी हो सकता है। बाकी जलाली जो हमारे यहाँ मारूफ है वो कोई नहीं है। अल्लाह की रहमत आएगी ना। आयत करीमा क्या है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने गुनाहों का इकरार है, अपनी कोताहियों का इकरार है, अपने रब से माफ़ी मांग रहा है, तो माफ़ी तो जितनी भी मांगे उतनी ही कम है। लेकिन इसमें जलाली वाली कोई बात नहीं है। बात उस वक्त बिगड़ती है जब कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अपना जोर लगाता है, रफ्तार पकड़ता है, तादाद पूरी करता है, तो वो थकावट की वजह से कुछ ना कुछ उसको अगर हो जाए तो उसको इन कलेमात की तासीर नहीं कहना चाहिए। और वो ना सिर्फ आयत करीमा के हवाले से और कुछ भी और अगर भी पढ़ते हैं आप। सूरतों के हवाले से भी लोगों के यहाँ मशहूर है जी। कि फलां सूरत नहीं पढ़ो, फलां नहीं पढ़ो, फलां नहीं पढ़ो। भाई सारा कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, अज़कार करो, लेकिन एतदाल के साथ। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी। यासीन साहिबा आपको मुंशनाबाद मेरा से सलाम। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए। हाँ, तो वो मैंने पूछना था कि ना हमारे रिवाज है शादी पे ना दामाद को अंगूठी देते हैं गोल्ड की, अच्छा जी। लेकिन वो तो पता है भी हराम है, हराम जानबूझ के काम करे तो ज्यादा ही गुनाह है। वो चांदी की अंगूठी में हीरा लगा के दे दे, वो कैसा है, भी जायज है या नहीं जायज? अच्छा, अब आपने दो बातें की हैं। पहले अंगूठी में क्या करना है? नहीं, यानी आप कह रही हैं कि गोल्ड की अंगूठी, वो तो बात समझ में आ गई। जिसमें आप डायमंड कह रही हैं, वो चांदी की अंगूठी में डायमंड कह रही हैं, हाँ अगेन जी, गोल्ड? चांदी की नहीं, चांदी की अंगूठी में ना भी वो चलो दामाद को राजी भी करना होता है, भी वो बुरा ना महसूस करे, सलामी नहीं दी अल्लाह साल वालों ने। अच्छा, चांदी की अंगूठी में भी हीरा लगा के दे सकते हैं कि नहीं? जी ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ। सर, चांदी की अंगूठी और हीरा, हाँ जी, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी पहनने की मर्दों को इजाज़त दी है मखसूस मिकदार में कि वो अंगूठी पहन लें, और अंगूठी के अंदर अगर हीरा लगा लिया है, कोई मोती लगा लिया, तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ये ममानत नहीं है। मोमिन मर्दों के लिए सोना और रेशम को इस्तेमाल करना मना है कि वो रेशम नहीं पहनेंगे, सोना की कोई चीज़ नहीं पहनेंगे। चांदी की पहनी है, उसके अंदर डायमंड लगा लें, कोई ममानत नहीं है। अच्छा फॉर द लाइटर नोट, वैसे तो मुझे ब्रेक की तरफ बड़ी साहब कोई वाइब नहीं आ गई आपको, मुझे और कारी साहब का मुझे नहीं पता, कि एक शादी और कर ली जाए, चांदी की अंगूठी में हीरा मिल जाए, कोई ऐसी वाइब आ जाए? क्यों बड़ी साहब, कोई वाइब आई है ऐसी? अल्लाह ताला आपको बरकतें देगी। लेकिन हमने लाइटर नोट पे बात की, तो बहुत शुक्रिया मैं अपना अदा करूंगा मेहमानों का जो हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद रहे कारी मोहम्मद इसहाक साहब। कारी साहब, आपके आने का शुक्रिया, माशाल्लाह खूबसूरत पढ़ते हैं आप, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इनका तो मैं शुक्रिया कर देता हूँ, लेकिन बड़ी साहब पूरा करूँ या आधा करूँ? बड़ी साहब ये ना हमसे मोहब्बत में थोड़ी कमी कर देते हैं कभी कभी, के पूरा कहते हैं कि शुक्रिया। चलें, बहरहाल कोई बात नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे। जज़ाकल्लाह सर, खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहिए। नहीं जी, इसके साथ ही सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचता है, और जब हम प्रोग्राम में दोबारा आएंगे ब्रेक के बाद, गाली क्यों निकालते हैं हम, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्त पाए जी।